अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान के मखसूस सियासी हालात, माशी हालात अब ये तकाजा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए, और इसका मुतालबा तो मीडिया पर भी हो रहा है, आवाम भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें भी, और कायदीन सियासी जमातों के मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग इसका इजहार करते हैं कि अब सबको मिल बैठना चाहिए। मज़ीद महाज़ाराई की अब गुंजाइश नहीं है। मईशत दम तोड़ रही है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा हुआ है, महंगाई अपनी इंतहा को छू रही है, महंगाई का जिन बोतल में बंद नहीं हो रहा, और हुकूमत हो कि अपोजिशन हो, इसमें महाज़ाराई बढ़ती चली जा रही है। आपने देखा पिछले दिनों कराची में एक बाई इलेक्शन हुए NA 240 के, यहाँ पर तशद्दुद के वाक़यात आपने देखे, एक शख्स अपनी जान से गया, 10 लोग वहाँ पर ज़ख्मी हुए। आज लाहौर में PP 167 के जो इलेक्शंस उसकी मुहिम जारी है, वहाँ पर तशद्दुद हुआ, वहाँ पर फायरिंग हो गई। अब पंजाब में और सिंध में पीपल्स पार्टी की और नून लीग की हुकूमत है, PDM की हुकूमत है। तहरीक इंसाफ इस पर एतबार नहीं करती। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा समझा जा रहा है, उस पर इल्ज़ामात लगा रही है PTI। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा है। इलेक्शन का कानून सदर ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। वो कानून तो बन जाएगा, लेकिन सदर मुमलिकत या PTI का उसमें कोई स्टेक मौजूद नहीं है, कोई उनकी उसमें रजामंदी मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत हाल में जब भी कभी इलेक्शन होंगे, जल्दी होते हैं या देर में होते हैं, उसमें PTI बिल्कुल बाहर नज़र खड़ी आती है। उनके तमाम मामलात से उसका कोई इत्तेफाक नहीं होगा, और फिर ऐसी सूरत हाल में जो भी इंटर्म गवर्नमेंट होगी वो इलेक्शन कराएगी, यही इलेक्शन कमीशन होगा, यही कानून होगा, तो फिर क्या कुछ होगा। जब ये 2 बाई इलेक्शंस, एक हो चुका और एक होने वाला है, इसमें जो हम वाक़यात देख रहे हैं, आगे चलकर जब जनरल इलेक्शन का वक्त आता है तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। मईशत आपके सामने मौजूद है। इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी हुई है, इस वक्त भी वो एहतजाज कर रहे हैं, अब वो तकरीर कर रहे हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी जो एहतजाज है वो पूरे मुल्क में अगर लोग निकलते हैं, चाहे वो चारों सूबाई दारुल हुकूमत हों, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो दीगर शहर हों, अगर इस वक्त साइजेबल तादाद में लोग निकलते हैं तो ये भी मौजूदा हुकूमत और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के लिए लम्हा फ़िक्रिया होगा, सोचने की बात होगी। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊँ। इफ्तिखार दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए तहरीक इंसाफ के। इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार। और तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब की लाइन इस वक्त नहीं है मेरे साथ। इरशाद भट्टी साहब, जो मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कि इस वक्त एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है, एक नए इमरानी मुआहदा आप उसको कह लें, सियासी जमातों के दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स के दरमियान, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या जिस तरह से तहरीक इंसाफ अपने एक मौक़िफ़ पे कायम है, PDM की हुकूमत अपने एक मौक़िफ़ पे कायम है, ये कहते हैं इलेक्शन करा दो, वो कहते हैं इलेक्शन अपने वक्त पर होगा, इसी तरह से मामलात आगे बढ़े तब भी ठीक है, या वाकई एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की ज़रूरत है अब? बिल्कुल मसूद भाई, 100% आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की ज़रूरत है। प्लीज़ अल्लाह के नाम पे इन सब की, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सब की ज़िद्दें, अनाएँ और झगड़े, ज़ाती झगड़े जो हैं वो पाकिस्तान से बड़े हो गए हैं। पाकिस्तान साइड पे रह गया है, ये सब बड़े हो गए हैं, और सियासी मुखालफतें दुश्मनियों में बदल गई है, और बस वो जैसे सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं, तेल ऊपर पड़ा है और बस आग लगाने की देर है। पाकिस्तान बंद गली में है, कौम बंद गली में है, मईशत बंद गली में है, खारजा दाखिला पॉलिसी बंद गली में है, हुकूमत बंद गली में है, अपोजिशन बंद गली में है। हमारे दुश्मन खुश हैं। वो भारतीय मेजर का एक मैं क्लिप सुन रहा था, वो कह रहा था कि ये फ़ौज जो है ये पाकिस्तान को जोड़ने की आखिरी कुव्वत है, और जो हम नहीं कर सके इतने अरबों खरबों रुपए लगाकर, वो उनके सियासतदान ही उनकी फ़ौज के साथ कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। और दोस्त हमारे हैरानो परेशान हैं। आपकी हाल ये है कि 3.4 ट्रिलियन डॉलर है हमारे जो हिमालय से ऊंचा और समंदरों से गहरा दोस्त चीन है, वो हमें 6 अरब नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि हम सारी उम्र जब भी उनके पास पहुंचते हैं कशकोल हाथ में होता है। हमारा दूसरा हर मुश्किल वक्त में मदद और खैरात देने वाला सऊदी अरब है, जिसने इतने हमारे शर्मनाक मुआहदे पे पैसे रखवाए हैं कि 72 घंटों में पैसे वापस भी लिए जा सकते हैं, 4% सूद है, और IMF में आपको जाना पड़ेगा, तब हम कंटिन्यू करेंगे।
यानी सऊदीया को कर्जा हमने दिया है 50 और 60 की दिहाई में, जर्मनी को कर्जा हमने दिया, चीन की मदद हमने की, और आज हाल क्या है कि दुनिया का कोई काबिल ज़िक्र मुल्क नहीं है जिसकी हम मकरूज़ ना हों। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिससे हमने खैरात ना ली हो, और दुनिया का कोई मुल्क या कोई मालियाती इदारा नहीं है जो कर्ज देना चाहता और उसकी लाइन में हम ना लगे हुए हों। कोई इदारा हमारा कदमों पर नहीं है इस वक्त, कोई भी इदारा आप देख लें जो हमारा कदमों पे हो या फ़ायदे में हो। आप एक मोटा मोटा हिसाब करें, फिगर्स आगे पीछे आप कर लीजिए कि 70 अरब डॉलर की चीज़ें हम बाहर से अगर मंगवाते हैं तो 30 अरब डॉलर की बाहर भिजवाते हैं। 40 अरब कहाँ से शुरू करें, कहाँ से लाएंगे 40 अरब डॉलर? ज़री मुल्क है, ज़री मुल्क चैलेंजेस हैं, ज़री मुल्क है। अजीब आप जो कह रहे हैं ना, बंद गली में पहुंच चुके हैं, वाकई ऐसा नजर आ रहा है। हाँ वाकई ऐसा नजर आ रहा है कि बंद गली में है हमारा एक। जी मैं सिर्फ दो चार जुमले कहते नहीं थकते हम कि हम ज़री मुल्क हैं भाई। हर साल 10 अरब डॉलर ये ज़री मुल्क 10 अरब डॉलर की गंदम, कपास, चीनी और दालें बाहर से मंगवा रहा है। 20 अरब डॉलर से ज़्यादा का पेट्रोल, डीजल और गैस मंगवा रहा है। क्या करना क्या चाहिए? कोई कर ही नहीं रहा। एक्सपोर्ट कोई बढ़ाए, कोई पता नहीं है। खर्चे कम करें, कोई पता नहीं है। करप्शन, डाके रोकें, वो हमारे मुल्क में उसका कोई है वैल्यू नहीं। मुल्क से ज्यादा बैरून मुल्क पाकिस्तानी जातिया से बाहर तो निकले ना भट्टी साहब, जातिया से तो बाहर निकले। हमारी सियासी जमातें अपनी जातियात से बाहर निकलने की ज़रूरत महसूस नहीं करती, अपनी अनाओं से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करती। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, सर ये जो चैलेंजेस हमारे सामने मौजूद हैं, भट्टी साहब ने भी उसकी बड़ी तफसील से बयान किया। उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए या कोई सोल्यूशन निकालने के लिए हम सबको 4 कदम पीछे हटना पड़ेगा। क्या तहरीक इंसाफ पीछे हटने के लिए तैयार है? अपने बुनियादी जो उसका मुतालबा है कि इलेक्शन फौरी करवाया जाए, आप तो इसके बगैर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। अगर लचक पैदा नहीं करेंगे तो इन मसाइल से हम कैसे निकलेंगे? आज जो है इस मौजू पे बात इसलिए ज़रूरी है कि पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें 31 शहरों में तहरीक इंसाफ का जो है एहतजाज जारी है, और हर जगह पे अवाम का समंदर बह रहा है। हर बंदा जो इनकी जो नाकाम पॉलिसियाँ हैं, जो महंगाई का बाम इन्होंने गिराया हुआ है, उसके खिलाफ रोडों पे। इसमें मसूद भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वापस 7 मार्च पे जाना पड़ेगा। जब आप 7 मार्च को जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मुल्क तो नॉर्मल चल रहा था। मुश्किल ज़रूर थी क्योंकि हम कोविड से निकले हुए थे। कोविड से निकल के हमने जो मईशत थी वो मुस्तकम की, और इनके आदाद शुमार हैं जो अभी इकनॉमिक सर्वे आया है या इंटरनेशनल जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या मूडीज से रेटिंग उन्होंने हमें पॉजिटिव दी हुई थी। तो आया ऐसा क्या जो है इनको कहते हैं मुसीबत पड़ी हुई थी कि उन्होंने एक चलती हुकूमत जो आउट ऑफ बॉक्स ही सोच रही थी। जो भी आप आउट ऑफ बॉक्स पूछ रहे हैं तो इमरान खान साहब ने भी तो आउट ऑफ बॉक्स ही सोचा कि उन्होंने देखा कि इस मुल्क की सारा का सारा इंटेलिजेंसिया जो है वो एक चीज़ पे रुका हुआ था, और वो था कि जी IMF जाना। हम भी हुकूमत में आए, हमें कहा कि IMF जाना जी, हम भी मजबूर थे, हमें भी IMF भेजा गया, हम गए। लेकिन फिर क्या हुआ, हमारी हुकूमत में हम सोचते रहे, हमें बड़ा कहा गया जी, हर एक ने कहा कि जी बड़ी निकम्मी टीम है, बुरी टीम है, समझ नहीं है, तजर्बा नहीं है, तैयारी नहीं है, ये हमने बड़ा सुना। लेकिन अल्लाह करना ये हुआ कि ये तजर्बेकार लोग आ गए। जब तजर्बेकार लोग आए तो मुल्क ने देखा और इस अवाम ने देखा और मीडिया ने भी देखा कि ये तजर्बेकार लोगों का एजेंडा क्या था। इन लोगों ने बैरून मुल्क साजिश करके हमें यहाँ से हटाया, लेकिन उस वक्त तो मुल्क 6% की ग्रोथ पे चल रहा था। हमें इन्होंने ताने दिए महंगाई के कि जी महंगाई कर दी, हमने बिल्कुल महंगाई की थी। लेकिन मसूद भाई इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम 2017-18 में आए, हमारा पर कैपिटा इनकम 1,94,181 रुपये था, और 2022 में वो 3,14,353 रुपया हो गया। इसका मतलब है हमने कुव्वत खरीद भी उनकी बढ़ाई। चाहे आप देखें ज़राअत का सेक्टर देख लें, चाहे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देख लें, चाहे सर्विसेज देख लें, चाहे एक्सपोर्ट देख लें। आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज है डॉलर्स का। हमारे दौर में 60% रेमिटेंसेस बढ़ी, मतलब 19.6 बिलियन डॉलर। मगर इफ्तिखार भाई ये सब कुछ तो अब हो चुका,
یہ سب کچھ تو اب ہو چکا. اب ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہاں پر آپ حکومت سے باہر نکل گئے ہیں. آپ کے سامنے جو آپ کی جو اپوزیشن تھی وہ اب حکومت میں ہے, جیسے تیسے وہ حکومت چلا رہے ہیں. ظاہری طور پر آپ کو ہر محاذ پہ ناکامی ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ کے ساتھ عوامی قوت ہو سکتی ہے, وہ جا کے پتہ چلے گا جب بھی الیکشن ہوں گے. نہیں دیکھیں مسعود بھائی, اس میں جو ہے ضروری بات سمجھنا ضروری ہے. یہ حکومت ان سے نہیں چل سکتی, یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے. یہ بالکل پورے دنیا کو پتا ہے. آپ کسی جگہ بھی پڑھ لیں کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ, جو یہ گھٹنے ٹیکے ہیں انہوں نے IMF کے سامنے, اور یہ جو ظلم کیا مہنگائی کا, یہ تو ہمیں بھی وہ کہہ رہے تھے. ہم نے کیوں نہیں کیا؟ ہم نے آلٹرنیٹو سوچے. ہم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ریمیٹنس انکریز کی. اپنی ریمیٹنس انکریز کرنے کے بعد آلٹرنیٹو انرجی سورس, سب سے بڑا آپ کا جو بل ہے وہ ہے ہی انرجی کا, کیونکہ موسٹلی آپ کے جو پلانٹس ہیں وہ تیل پہ چلتے ہیں. آپ تیل منگواتے ہیں اور گیس منگواتے ہیں. ہم نے وہ سورس ڈھونڈا جو آپ کو سستی گیس دنیا میں دے رہا ہے. اگر آپ کا 20 سے 25 ارب ڈالر سالانہ اگر کوئی آپ کو بیل آؤٹ کرتا ہے سستی گیس میں, تو یہ آپ کے ایڈوانٹیج ہے. ہم نے آؤٹ آف باکس سوچا. لیکن یہ جو ان باکس والے تھے, جو کہ میں کہوں گا کہ جن کا نام ECL پہ تھا, جو ان کے کیسز تھے, ان لوگوں نے اپنے بیرونی آقاؤں کے ساتھ ملک کو غیر مستحکم کیا. یہ جو انہوں نے کیا ہے, اس کا افیکٹ مسعود بھائی ستمبر میں آپ کو فیل ہونا شروع ہوگا. ہمارا سب سے کروشل ٹائم ستمبر کو. جی مجھے اندازہ ہے, بالکل افتخار بھائی, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. مہنگائی جس نہج پر پہنچ چکی ہے, ایک عام آدمی کے لیے زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے. لیکن میں جس آؤٹ آف باکس کی بات کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ اب معیشت میں کو بہتر بنانے کے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے. میں یہ بھی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اب جو ہے وہ کس کے لیے کو سپورٹ کرنا چاہیے اور کس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. اب میں بات یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے اب روایتی طریقے سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. طارق فضل چودھری صاحب, عمران خان صاحب آج بھی احتجاج کر رہے ہیں. سائزیبل نمبر ہے لوگوں کا جو مختلف شہروں میں نکلا ہوا ہے. جمہوریت کا حسن جہاں آپ یہ بتاتے ہیں کہ دوسرے کی بات کو سننا یا دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بات کرنا, وہیں پر عوام کی جو رائے ہوتی ہے, عوام کے جو جسچر ہوتا ہے, جب عوام باہر نکلتی ہے تو وہ بھی ایک جمہوریت کا حسن ہے کہ اس کے تقاضوں کو بھی سمجھا جائے. تحریک انصاف سے آپ کو اختلاف ہو تو ہو, لیکن عوام باہر نکل رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں. پنجاب میں آپ سے حکومت نہیں چل رہی, مرکز میں جو صورتحال 15% تو آپ کا گزشتہ چند دنوں میں روپیہ گر گیا جب سے آپ آئیں, تو آپ سے نہیں سنبھل رہے معاملات. مگر بات یہی ہو رہی ہے کہ جی الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے, تشدد ہو رہا ہے, بائی الیکشن نہیں ہو پا رہے. تو ایسی صورتحال میں سب کو پیچھے ہٹنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے اور کوئی سلوشن نکالنا چاہیے ان ساری چیزوں کا, بجائے یہ کہ محاذرائی ہوتی رہے آپ کے درمیان. الرحمن الرحیم, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ محاذرائی جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور یہ بات ہم جب اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی ہم یہی بات کر رہے تھے, آج بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جمہوری طریقے سے پاکستان کے آئین میں درج شدہ جو آئینی طریقہ کار ہے اس کے تحت حکومت کی تبدیلی ہوئی, عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی. آپ نے اس کے نتیجے میں جو ایک جھوٹا بیانیہ جاری کیا, عالمی سازش کا, امریکن انوالومنٹ کا, پاکستان کو پوری عالمی برادری کے سامنے آپ نے جگ ہنسائی کا سبب بنایا, وہ اپنی جگہ پہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. لیکن سیاسی طور پہ سیاسی میدان میں سیاسی انداز سے مقابلہ کیا جاتا ہے. جب آپ سیاسی میدان میں سیاسی انداز سے مقابلہ نہیں کر پاتے تو پھر آپ دوسری سیاسی جماعتوں کو, ان کی قیادت کو یا تو غدار کہتے ہیں یا آپ انہیں کافر ڈکلیئر کرتے ہیں. تو یہ طریقہ کار پاکستان تحریک انصاف نے اپنایا جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. احتجاج بالکل رائٹ ہے, مگر کیا طارق فضل چودھری صاحب, معذرت آپ کی بات میں پتہ ہو رہی ہے, آپ نے جو گفتگو کی ہے اس کے بعد یہ پوچھنا چاہیے مجھے آپ سے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آزاد عدالتی کمیشن بنا دیا جائے, چیف جسٹس صاحب اس کی سربراہی کریں اور اوپن ہیئرنگ ہو, اور تو اچھی بات ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, آپ لوگ اس پر تیار کیوں نہیں ہیں؟ وزیر اعظم صاحب آرڈر کر دیں. بات یہ ہے کہ سوائے اس مسئلے کو میڈیا میں زندہ رکھنے کے پاکستان تحریک انصاف کا اس مطالبے سے اور کوئی لینا دینا نہیں ہے. کس چیز کا کمیشن؟ آپ کے کتنے ممالک سے سفارتی رابطے ہیں, ہر ملک میں بیٹھے ہوئے پاکستانی سفیر روزانہ کی بنیادوں کے اوپر اس ملک کے حالات, اس ملک کی پاکستان کے بارے میں رائے, اس ملک کی پاکستان کے بارے میں
تجارتی روابط اور مراسم، سب کے مراسلے روز لکھتے ہیں. آپ نے جیب سے کاغذ نکالا، لہرا دیا، اور کچھ آپ کو ملا نہیں، آپ نے اسے امریکن سازش قرار دے دیا، غداری کے فتوے بانٹ دیے، اداروں کو انوالو کیا، میر صادق، میر جعفر. سر ہر مراسلے پر تو تحریک انصاف نے یہ بات نہیں کی نا. ایک مراسلے پر کی ہے، اس پر وہ ایک تحریک چلا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں غلط ہے، جھوٹی ہے، فیک ہے، تو آپ ایکسپوز کر دیں ان کو. ایکسپوز یہ ہو چکے ہیں، پتہ نہیں آپ تک یہ خبر نہیں پہنچی، پاکستان کی پوری عوام کو پتہ لگ گیا کہ صاحب یہ جھوٹ تھا. میں نے عرض کیا ہے کہ سیاسی انداز سے ہمارے اوپر 100 دفعہ تنقید کریں، ہماری مینجمنٹ کے اوپر، ہماری گورننس کے اوپر، ہماری ایڈمنسٹریشن کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے. آپ احتجاج کریں، آپ احتجاج کر سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن پاکستان کو جس طرح آپ نے کا سبب بنے آپ پوری دنیا میں اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے غداری کے فتوے بانٹے، کیا یہ غداری صرف قومی اسمبلی میں ہو رہی ہے؟ غدار قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں. میں یہ بات مجھے کمپلیٹ کرنے دے آرگومنٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں، سندھ اسمبلی میں موجود ہیں، سینٹ میں موجود ہیں، KPK میں موجود ہیں، بلوچستان میں موجود ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی میں بھی آ کے یہی معاملات جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، میڈیا کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، آپ بیانات جلسوں جلوسوں میں دے رہے ہیں، یہ ایشوز اسمبلی میں آ کے اٹھائیں. ہم تیار ہیں اپوزیشن کو، جو اس کا ڈیو ریسپیکٹ اینڈ ریگارڈ ہے تو ان کی رائے ہوگی اس میں. ہم تو نہیں کہتے کہ کوئی بھی غدار ہے، ہم تو یہ فتوے نہیں بانٹ رہے، چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو کردار بطور اپوزیشن ہے وہ آپ کردار ادا کریں اور ہم کردار ادا کریں اور ملک کو بہتر سے بہتر سمت میں لے کے جائیں. ٹھیک، طارق صاحب میرے ساتھ رہیے، مجھے ایک بریک لینا ہے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ جب اپوزیشن میں تھے تب بھی کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، آپ حکومت میں تب بھی کہہ رہے ہیں بیٹھ کے بات کریں. وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، انہوں نے استعفے دے دیے، وہ مانتے ہی نہیں آپ کو، وہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ پکڑ پکڑ کے روک رہے ہیں، استعفے قبول نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانا نہیں، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. تو سر یہ جو رویہ ہے، اس سے ظاہر سی بات ہے سب کو پیچھے ہٹنا چاہیے، بات چیت کا عمل شروع ہونا چاہیے. جہاں تحریک انصاف کی غلطی ہے اس کو وہاں پر سوچنا چاہیے، جہاں آپ کا اصرار ہے آپ کو بھی شاید سوچنا چاہیے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ارشاد بھٹی صاحب، نہ اپوزیشن نہ حکومت پیچھے ہٹتے نظر نہیں آ رہے، دونوں محاذ آرائی کے موڈ میں ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے. کس طریقے سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ یہ تو جمود کا شکار ہو گئے معاملات. دیکھیں بھائی جان، چل کیا رہا ہے؟ چل رہا ہے کہ تو غدار ہے، نہیں میں غدار نہیں، تو آئین شکن ہے. تو فتنہ ہے، نہیں تو دہشت گرد ہے. تو نالائق ہے، نہیں تو کرپٹ ہے. تو سلیکٹڈ ہے، نہیں تو امپورٹڈ ہے. تو بزدل ہے، نہیں تو بھگوڑا ہے. تو چوہا ہے، نہیں تو ڈیزل ہے. تو لاڈلا ہے، نہیں تو بوٹ پالشی ہے. اس سے اور آگے چلے جائیں، اس سے اور آگے چلے جائیں، اس سے اور آگے چلے جائیں. وہ میرے لفظ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اس سے ملے گا کیا؟ کب تک آپ کہیں گے؟ دیکھیں، آپ کشمیر پر اکٹھے نہیں بیٹھے، آپ گلگت بلتستان کے مسئلے پر اکٹھے نہیں بیٹھے، آپ کرونا پر اکٹھے نہیں بیٹھے، آپ ٹڈی دل پر اکٹھے نہیں بیٹھے، آپ جس دن ابھی نندن آیا تھا اس دن اکٹھے نہیں بیٹھے، جس دن کشمیر کی قرارداد اسمبلی میں پاس ہو رہی تھی ساری جو ان کے مین سیاستدان ہیں، پارٹیز ہیڈ، وہ موجود ہی نہیں تھے. آپ نے ابھی نندن کا جو سیشن ہوا تو اس پہ ساس بہو والے تانے دے رہے تھے. کوئی آپ کو پتہ ہے، کوئی احساس ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہمارا کیا حال ہوا ہے؟ ہمیں کیا دوست ہم سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتے؟ اس کی ابتدا عمران خان صاحب نے کی تھی، عمران خان صاحب نے اس کی ابتدا کی تھی، اور عمران خان صاحب کو ہی اب رویہ تبدیل کرنا ہوگا تو معاملات تبدیل ہوں گے. سر نہیں، اب چھوڑ دیں ابتدا انتہا. اب ایک پارٹی کے بس میں نہیں رہا کہ یہ چلا سکیں. یعنی میری حکومت، یہ میری حکومت ہے نا، یہ عمران خان کی حکومت بھی میری حکومت تھی، شہباز حکومت بھی میری حکومت ہے. ہم آپس میں تنقید کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو کہتے رہیں گے. میری حکومت گئی ہے 75 سال میں پہلی دفعہ امریکی سفیر کے پاس گھٹنے چھوئے ہیں کہ مائی باپ، ہم ساری شرائط مان چکے ہیں، IMF ہمیں قرضہ نہیں دے رہا، ہماری مدد کریں. آپس میں بیٹھ جاؤ یار. ادارے بھی بیٹھیں، عدلیہ بیٹھے، فوج بیٹھے، ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیاں بیٹھیں، باہر سے دروازہ اندر سے بند کریں. کچھ چیزوں پہ ریڈ کراس کر لیں یا ریڈ لائن کر لیں کہ یہ معیشت ہے،
یہ خارجہ پالیسی ہے، یہ داخلہ پالیسی ہے، اس کے بعد ہم ساری سیاست کریں گے۔ اب ہم اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کوئی 200-400 میرے منہ میں خاک 2-4 کلومیٹر آگے سری لنکا ہے، آپ ادھر ہی جا رہے ہیں مسلسل، کوئی ہاتھ پکڑانے کو آپ کو تیار نہیں۔ آپ کس پہ کر رہے ہیں؟ کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ کس چیز پہ آپ اپنا ایک اتنی دشمنیاں؟ آپ اتنے دشمن تو نہیں ہیں یار ایک دوسرے کے، آپ اسی ملک کے رہنے والے ہیں، ساروں نے اسی ملک میں جانا ہے، ساروں کا میں نیریٹو مان لیتا ہوں، سب سچے ہیں۔ ارشاد بھائی یہ تو بات آپ آج کہہ رہے ہیں، پہلے بھی آپ کہتے رہے ہوں گے۔ میں تو ہمیشہ مسلسل جب سے تحریک انصاف کی حکومت تھی، تحریک انصاف کے لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ سولو فلائٹ نہیں چلے گی، آپ کو اپوزیشن کو اپوزیشن ماننا پڑے گا۔ آپ انہیں چور کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، لٹیرا کہتے ہیں، لیکن جب وہ آ گئے، جب وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے تو آپ کو پارلیمانی روایت کے مطابق ان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنانی پڑے گی۔ تو افتخار درانی صاحب، ورکنگ ریلیشن شپ آپ نے اپنے دور میں نہیں بنائی، اب آپ بنا بھی نہیں سکتے، کیونکہ جب آپ پاور میں تھے اس وقت آپ تیار نہیں تھے، اب ساتھ بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ کی سیاسی ساکھ کیا رہے گی؟ تو وہی غلطی تھی کہ آپ نے اپوزیشن کے ساتھ کبھی اچھے تعلقات نہیں رکھے، کم از کم ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بنایا۔ آپ اچھے تعلقات نہ رکھیں، جھپیاں نہ ڈالیں، لیکن ورکنگ ریلیشن شپ تو ہونا چاہیے تھا سیاسی جماعتوں کے ساتھ۔ یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اس نے پاکستان کو ایک عجیب سچویشن میں ڈال دیا ہے؟ دیکھیں جی، میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہ جو جتنا ڈیموکریٹک سسٹم ہے نا، یہ بیسیکلی بیسڈ کرتا ہے مورلز پہ، اور وہ مورلز بیسیکلی لیجیٹمیسی دیتے ہیں آپ کو حکومت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اس حکومت کا جو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے وہ ہے اس وقت لیجیٹمیسی کا۔ دنیا بھر میں یہ جہاں جہاں گئے، جو ابھی ملک جو ہے ہمارے بھائی نے ذکر بھی کر دیا ارشاد بھٹی صاحب نے، وہاں پہ ان کو منہ کی کھانی اس لیے پڑی کہ یہ لیجٹ گورنمنٹ نہیں ہے۔ جہاں جہاں یہ جائیں گے، وہ چاہے آئی ایم ایف ہے، چاہے دوست ممالک ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ ایک سازش کے تھرو آئے ہیں، اور ان کے اپنے وزیر کل جو ہے انہوں نے خرم دستگیر صاحب نے بتا دیا کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ ان کا بیان بھی چل رہا تھا، آپ کی ٹی وی بھی چل رہا تھا کہ اگر عمران خان رہتا تو ہم جیل چلے جاتے، ہمارے کیسز ختم ہو جاتے، ہم آگے الیکشن ہار جاتے۔ ان کا مقصد پاکستان تھا ہی نہیں، اور دنیا میں پتہ ہے کہ یہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے۔ اچھا، عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے سمپلی اسمبلی توڑی اور ایک الیکشن میں چلے گئے۔ یہ واحد حل ہے۔ اگر آپ ہمیں بھی واپس لے کے آئیں گے نا جی، اس وقت جب بھی ٹرموائل آ جاتا ہے نا، پولیٹیکل ٹربولنس کسی ملک میں آ جاتی ہے، تو یہ جتنی بھی اکنامک مارکیٹ ہے نا، یہ ونس پہ چل رہی ہوتی ہے، انڈیکیٹرز پہ چل رہی ہوتی ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ سینسٹیو ہے، کتنی لیجیٹمیٹ ہے، سیاسی صورتحال کیا ہے، انویسٹ کرے نہ کرے۔ ابھی ان کو نقصان کیا ہوا؟ ابھی کیس اسٹڈی ہے ڈاکٹر صاحب کی پارٹی کے لیے اور حکومت کے لیے، جو 12 جماعتی حکومت ہے، کہ آل آف اے سڈن آپ کی ریمیٹنسز کیوں گر گئی ہیں؟ میں طارق فضل چودھری صاحب سے یہ بات پوچھ رہا ہوں۔ طارق فضل چودھری صاحب، یہی ایک تنقید آپ کے اوپر سب سے بڑی ہے کہ آپ حکومت کو چلا نہیں پا رہے۔ پنجاب میں جو صورتحال ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، آپ اجلاس نہیں کر پا رہے۔ اس میں پرویز الہی صاحب کا کیا کردار ہے، گزشتہ گورنر کا کیا کردار ہے، موجودہ گورنر کا کیا ہے، وزیر اعلیٰ کا کیا کردار ہے، ان سب کو آپ چھوڑ بھی دیں کیونکہ کلیئر مینڈیٹ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو یہ مشکلات آ رہی ہیں آپ کو۔ مرکز میں بھی اسی طرح کی مشکلات آ رہی ہیں۔ آج صدر مملکت صاحب نے آپ کا جو قانون تھا اس کو دستخط کیے بغیر بھیج دیا الیکشن ترمیم والے، تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ ملک کے اندر کون آپ کو سیریس لے گا، ملک کے باہر کون سیریس لے گا؟ آئینی طور پہ کر لیں آپ حکومت جب تک کر سکتے ہیں، لیکن دم خم والی حکومت آپ کی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی آپ کے اوپر جو تنقید ہے۔ دیکھیں جی، تنقید ظاہر ہے ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں انہوں نے کرنی ہے، ان کا حق ہے، سر آنکھوں پہ ان کی تنقید۔ بات یہ ہے کہ یہی 4 وہ اتحادی جماعتیں تھیں جن کے سر پہ عمران خان صاحب 4.25 سال حکومت کرتے رہے ہیں۔ ان کے پاس کون سا مینڈیٹ تھا؟ کیا سمپل میجورٹی تھی؟ بالکل بھی نہیں تھی۔ یہ 4 جماعتیں ان کے ساتھ رہیں، اتحادی، اور وہ پرائم منسٹر رہے۔ وہی 4 جماعتیں ہمارے ساتھ رہی ہیں، تو آج اللہ کے فضل سے ہم پرائم منسٹر ہیں۔ لہٰذا نہیں، مگر ان کو اجلاس فلیٹیز میں جا کے نہیں کرنا پڑ رہا سر، ان کو ایوان اقبال میں جا کر نہیں کرنا پڑ رہا اجلاس۔ وہ 3-3 4 دن تک جو ہے وہ بجٹ پاس کرانے کے لیے جو ہے وہ اسمبلی میں جائیں اور باہر آ جائیں، ایسا نہیں کرنا پڑ رہا ان کو۔ کر دیا ہے یہ جو واقعہ جس آپ کی بات کر، نہیں، میں آپ کی گورنمنٹ کی کمزوری کی صرف بات کر رہا ہوں۔ نہیں، وہ آپ کر چکے ہیں نا، آپ 10 دفعہ کریں گے یا 1 دفعہ کریں، میرے لیے وہ اتنی اہمیت رکھتی ہے بات آپ کی، اس کو میں جواب دے رہا ہوں آپ کو
پہلے تو وہ آپ کو میں لیجیٹیمیسی کی بات بتا رہا ہوں نا، تو جتنی لیجیٹیمیٹ عمران خان صاحب کی حکومت تھی اتنی لیجیٹیمیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی کولیشن گورنمنٹ ہے. پہلی یہ بات بالکل کلیئر ہے. دوسری بات یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جی کہ پرویز الہی صاحب کی شکل میں وہاں پہ جو اسپیکر موجود ہیں انہوں نے اس سے پہلے پنجاب اسمبلی کے اندر جو ڈرامے کیے، جس طرح وہ اپنے پرائیویٹ گارڈ غنڈے پہلی دفعہ پنجاب اسمبلی کے اندر داخل ہوئے ان کے آبائی حلقے سے آ کے، یہ مناظر آپ نے پہلے کبھی دیکھے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہ مناظر پورا پاکستان ہی پوری دنیا دوبارہ دیکھے؟ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آئین میں طارق فضل چودھری صاحب یہی سے شروع کیجیے. مجھے ایک بریک لینے دیں. آپ سے شروع کر رہا ہوں یہیں سے کہ جو کردار آپ بتا رہے ہیں پرویز الہی صاحب کا، یہیں سے شروع کریں ایک مختصر سے بریک کے بعد. ارشاد بھٹی صاحب، عمران خان صاحب کا جو احتجاج تھا، جو اسکرینز پر انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ناکام ہو گیا، اس وقت بہت زیادہ لوگ اس میں شامل نہیں تھے. کیا آپ کی رائے ہے؟ اور عمران خان صاحب نے وہی ساری گفتگو اس میں کی ہے جو پہلے کرتے رہے، کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کہی. آج کے اس احتجاج کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں بھائی جان، اب لوگوں کی کوئی تعداد کوئی میٹر نہیں کرتی. مریم نواز صاحبہ کے جلسے میں کم ہوں، شہباز شریف صاحب کے جلسے میں کم ہوں، عمران خان صاحب کا جلسہ زیادہ ہو، بات یہ اب نہیں رہی. اس سے آگے آئیں سر. اب میں نے جیسے کہا ہے نا کہ ملک بند گلی میں ہے، معیشت بند گلی میں، ہم سارے بند گلی میں ہیں. اب جلسوں میں لوگ کیا گنیں گے بھائی جان؟ اللہ نہ کرے اللہ ایسا نہ ہو. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان جس رستے پہ ہے، چند کلومیٹر دور ہے سری لنکا، اور 9 پوائنٹس جو سری لنکا کی بربادی یا دیوالیہ کی وجہ بنے، ان میں سب سے ایک اہم پوائنٹ تھا اسی طرح حکومت اور اپوزیشن آپس میں لڑ رہی تھی. اور آج حکومت اور اپوزیشن دونوں عوام کے نشانے پر ہیں، دونوں نقصان ہو گئے، دونوں کا نقصان ہے. بھائی جان پہلی جنگ عظیم اس کا اینڈ کیا نکلا؟ مذاکرات. دوسری جنگ عظیم اس کا اینڈ کیا نکلا؟ مذاکرات. پاک بھارت مذاکرات کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں آپس میں بیٹھ سکتے چند چیزوں پر؟ باقی سارا کچھ کریں جو کرنا چاہتے ہیں. امریکہ کوریا اگر مذاکرات کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایران سعودی عرب میں مذاکرات بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب آ گئے، میں ان سے وہیں سے گفتگو شروع کرتا ہوں. دو جملے طارق فضل چودھری صاحب بریک سے پہلے بھی جی ارشاد بھائی. سعودی ولی عہد ترکی جا سکتا ہے، اور اگر ویتنام امریکہ دوستی ہو سکتی ہے، دیواریں برلن گر سکتی ہے، تو یہ بھی بیٹھیں سب کچھ کریں جو کریں جو ایک دوسرے کو کرنا چاہتے ہیں، مگر اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کے لیے کچھ چیزیں طے کر لیں اور سارے مل کر اس ملک کو اس مشکل سے نکالیں. ٹھیک. طارق فضل چودھری صاحب بریک سے پہلے آپ پرویز الہی صاحب کے کردار پہ بات کر رہے تھے. میں مینڈیٹ کی بات آپ سے کر رہا تھا کہ جب مینڈیٹ ہوتا ہے تو اس کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ میجورٹی میں ہوتے ہیں، اسپیکر آپ کے ووٹ سے بنتا ہے، اس کے ساتھ آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، گورنر آپ کا ہوتا ہے، اسی طرح نیچے تک آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں، تو یہ قوت ہوتی ہے. مرکز میں آپ دیکھیں تو آپ نے ایک ایسے بندے کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا جو اپنے منہ سے کہتا ہے کہ اگلے الیکشن میں اسے آپ کے ٹکٹ پہ منتخب ہونا ہے. تو آپ کی حکومت، آپ کی اسمبلیاں جہاں آپ بیٹھے یہ جگاڑ پہ چل رہی ہیں، مینڈیٹ پہ نہیں چل رہی، اور اس وقت جو ملک کے مسائل ہیں وہ ایک مضبوط مینڈیٹ والی حکومت کو وہی اس کو حل کر سکتی ہے. لیکن میں اپنی بات دوبارہ پھر وہیں سے جو آپ نے چونکہ سوال بھی دوبارہ وہی دہرایا مور اور لیس، تو مجھے بھی مور اور لیس وہیں سے شروع کرنا پڑے گا کہ اگر ان اتحادیوں کے ساتھ عمران خان صاحب کی حکومت پورے 4 سال جگاڑ پہ چلتی رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جگاڑ ہے. سر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ جیسے سینئر پرسن پاکستان کے جمہوری نظام میں جو ایک آئینی طریقہ ہے کہ آپ کے اتحادیہ کو اکثریت ملتی ہے تو آپ سمپل میجورٹی کے ساتھ حکومت کر سکتے ہیں. آپ اسے جگاڑ کر رہے ہیں یا آپ آئین کو جگاڑ کرتے ہیں، اسمبلی کو جگاڑ کرتے ہیں، اور یہ بڑی نامناسب بات ہے. میں اسے کنڈم کرتا ہوں جو آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. میں آپ کا جملہ سن نہیں پایا، آپ کی آواز کٹ رہی تھی. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے جگاڑ، میں اسے اس لیے کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے آئین میں درج ہے کہ اگر آپ جو جماعتیں پارلیمان میں موجود ہیں اگر آپ کو وہ سپورٹ کرتی ہیں، آپ کو ووٹ دیتی ہیں،
اور آپ سمپل میجورٹی حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اس بنیاد کے اوپر قائد ایوان منتخب ہو سکتے ہیں. یہ جگاڑ نہیں ہے, یہ پاکستان کا آئین ہے, یہ پاکستان کی اسمبلی ہے اور یہ ایک جمہوری طریقہ ہے. اس لیے اسے جگاڑ کہنا بڑی زیادتی کی بات ہے, اور خاص طور پہ آپ جیسے ایک سینئر اینکر پرسن سے. باقی جہاں تک تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کا, جو پہلے میں نے کہا اور جو ابھی بھٹی صاحب بات کر رہے تھے, میں 100% اتفاق کرتا ہوں ان سے کہ اگر یہ جو جتنے نام انہوں نے لیے میں دہراؤں گا نہیں, اگر وہ بیٹھ کے آپس میں بات کر سکتے ہیں تو مختلف نظریات رکھنے والے لوگ قوم میں مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو یہاں تو ایک قوم ہے, اگر اس کے مسئلے آپس میں بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں. پاکستان تحریک انصاف کسی کو مانے نہ مانے, بڑی اچھی بات ہے, خاص فرق نہیں پڑتا, نہ مانے اس سے حقیقت بدل جائے گی. ٹھیک, بڑی اچھی بات ہے. افتخار درانی صاحب کو بھی معلوم, وقت میرے پاس تھوڑا سا کم ہے, مگر جو جگاڑ کا میں نے لفظ استعمال کیا ہے تو وہ اسی تناظر میں ہے کہ بھائی اگر آپ واقعتاً ٹھیک ہے آئینی طور پر آپ کی حکومت تسلیم کی جاتی ہے, لیکن یہ کیا کہ آپ کو اجلاس کرنے پڑ رہے, کبھی فلیٹیز میں, کبھی آپ کو ایوان اقبال میں, کبھی صدر آپ کی بات نہیں سن رہے, کبھی تو کلیئر مینڈیٹ تو نہیں ہوا نا, بغیر مینڈیٹ کے ساتھ. بہرحال افتخار درانی صاحب میرے پاس چند سیکنڈز ہیں, اگر آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں پلیز. چند سیکنڈ آپ ہی بول رہے ہیں میرا خیال ہے. میں نے کیا کہنا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک سازش کے ذریعے حکومت آئی ہوئی ہے, ان کی کوئی بھی آئینی حیثیت, جو یہ کہہ رہے ہیں آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ راجہ ریاض کو بنا دو, اپوزیشن لیڈر بنا دو, اس کو پیسے دے دو, اس کو ٹکٹ دے دو. اس آئین میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ جو ہے جو اس کا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو بندہ ہے وہ تحریک انصاف سے اٹھا کے نور عالم خان. بہت شکریہ افتخار صاحب, میرے پاس وقت ختم ہو گیا. آپ کے لیڈر کی ہم تقریر سنا رہے تھے تو اس میں تھوڑا سا وقت نکل گیا, تو ٹائم آپ ہی کے پلے پہ گیا ہے, تو امید ہے کہ آپ اس کو فیل نہیں کریں گے. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. ارشاد بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا. طارق فضل چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.